नाज़रीन आदाब, मैं हूं इस्माइल करखी। मासूमों की लाश पर कायम की जाने वाली हुकूमतें ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकती। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस तरह के मज़ीद अहम वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज की इस अहम वीडियो में हम पैलेस्टाइन एंड इजराइल इन डेप्थ एनालिसिस के पार्ट 2 को पेश करेंगे। उम्मीद है कि पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 भी आपको बहुत पसंद आएगा। पार्ट 1 देखने के लिए ऊपर लेफ्ट में मेंशन किए गए कार्ड या आई बटन पर क्लिक करें। आज हम मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड पैलेस्टाइन, इजराइल आफ्टर ओटोमन एम्पायर, स्टेट ऑफ इजराइल, पैलेस्टीनियंस, यूनाइटेड नेशन इजराइल एंड पैलेस्टाइन, इजराइल एंड अरब, फेथ ऑफ पैलेस्टाइन वगैरह जैसे अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। 1099 में सलीबियों के दबाव में आकर ईसाई मुल्कों ने मिलकर फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों को बड़े पैमाने पर कत्ल किया। कई हजार लोगों को डिटेंशन कैंप्स में डाल दिया गया जहां उनसे मेहनत मजदूरी कराई जाती थी। 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों को शिकस्त देकर शहर से निकाल दिया, लेकिन उन्होंने वो तरीका नहीं अपनाया जो ईसाइयों ने अपनाया था, इसीलिए ईसाई आज भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। 1229 ईस्वी में ईसाई शहंशाह फेडरिक II ने बगैर लड़े यरूशलेम हासिल कर लिया, लेकिन एक मरतबा फिर 1244 में अय्यूबी सल्तनत ने इसे हासिल कर लिया। जब अय्यूबी और सल्जुकी सल्तनत खत्म हो चुकी थी तो उसकी हिफाजत के लिए 1517 में सुल्तान सलीम अव्वल ने यरूशलेम को उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया। 1879 में एक आलमी सहयूनी इजलास के इख्तिताम पर जर्मन यहूदी सरबराह और सहयूनी तहरीक के बानी थियोडोर हेrzl ने कहा था कि आज से 50 साल के बाद दुनिया रोए ज़मीन पर सहयूनी रियासत का क़याम देख लेगी। याद रहे, यहूदियों में एक बड़ा ग्रोह वो है जो सहयूनियत पर यकीन रखता है, यानी इनका मानना है कि फ़लस्तीन उनका हक है, बनी इसराइल अल्लाह के बच्चे हैं और दुनिया पर बादशाहत करना सिर्फ बनी इसराइल का हक है, जबकि एक ग्रोह इस पर यकीन नहीं रखता। सहयूनी सरबराह थियोडोर हेrzl ने दुनिया का सबसे पहला यहूदी बैंक तामीर किया और ऐलान किया कि सहयूनी रियासत के क़याम के लिए यहूदियों पर फ़र्ज है कि अपनी माहाना आमदनी का कुछ हिस्सा बैंक में जमा करें। चुनांचे इस ऐलान के बाद यहूदियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी। थोड़े से वक्त में बेइंतहा दौलत जमा हो गई और फिर उन पैसों से बड़ी बड़ी कंपनियां खोली और कुछ ही सालों में आलमी तिजारती मंडी पर काबिज हो गए। माली एतबार से यहूदी इतने मजबूत हो गए कि आखिरी उस्मानी खलीफा अब्दुल हमीद को खत लिखा कि अगर फ़लस्तीन में सहयूनी रियासत कायम करने की इजाज़त मिल जाए तो बदले में सल्तनत को 150 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड सोना दिया जाएगा। खलीफा ने इसे रद्द करते हुए कहा कि ये ज़मीन मुसलमानों की मिल्कियत है, मैं अपना खून तो दे सकता हूँ लेकिन फ़लस्तीन की 1 इंच भी नहीं दूंगा। 19वीं सदी में सल्तनत काफ़ी मकरूज हो गई थी तो उन्होंने एक और ऑफर दिया कि फ़लस्तीन में यहूदी रियासत के बदले सल्तनत उस्मानिया के तमाम कर्जों को चुका दिया जाएगा, लेकिन सुल्तान ने इस पर भी रजामंदी नहीं जाहिर की। लिहाजा उन्होंने बरतानिया की मदद बढ़ा दी कि वो जल्द अज जल्द उस्मानी सल्तनत का खात्मा करके फ़लस्तीन सहयूनी के हवाले कर दें। बिलाखिर पहली आलमी जंग के दौरान 1916 के बरतानिया और फ्रांस के साइक्स पिकोट मुआहदे पर अमल करते हुए 1917 में बरतानवी साम्राज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर अमीर मक्का हुसैन आले सऊद और बहुत से अरब सियासी लोगों को बादशाहत का लालच देकर बगावत पर आमादा कर लिया और उस्मानियों को शिकस्त देने के बाद बहुत से मुस्लिम मुल्कों पर कब्जा कर लिया। चूंकि बरतानिया का सहयूनियों और अरबों से बाल्फोर मुआहदा था, इसलिए उन्हें फ़लस्तीन में बसाना शुरू कर दिया। फिर 1922 में खिलाफत के मुकम्मल खात्मे के ऐलान से 1 साल पहले बरतानवी हिमायत याफ्ता लीग ऑफ नेशन ने कानून बनाया कि अब यहूदी फ़लस्तीन में ज़मीन खरीद सकते हैं। उसके बाद पूरी दुनिया से यहूदियों ने फ़लस्तीन आना शुरू किया और दिन ब दिन ये तादाद लाखों के हिसाब से बढ़ती चली गई। बरतानिया ने फ़लस्तीन से मुताल्लिक शहरियों के खिलाफ कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक उन्हें कैद में रखने, आबादियों को गिराने और फौजी अदालतों और छावनियों को कायम करने की मंजूरी दे दी थी, जिसका सहारा लेकर फ़लस्तीनियों पर ज़बरदस्त कहर ढाया गया। 1882 में चंद हजार यहूदी फ़लस्तीन में थे, लेकिन 1918 में तकरीबन 60,000 तक हो गए। 1920 में सहयूनियों ने अपनी फौज भी बना ली, लिहाजा अब ये फ़लस्तीन में फसादात करने लगे। असल शहरियों के घरों को लूटते, उन पर हमला करते और उन्हें शहर से भगाकर उस पर कब्जा कर लेते। बरतानिया की मदद से 1939 तक उनकी तादाद 5 लाख के करीब पहुंच गई। बाल्फोर मुआहदे के मुताबिक बरतानिया ने फ़लस्तीन के 2 टुकड़े किए, जिसके नतीजे में ट्रांस जॉर्डन का वजूद हुआ और दूसरा हिस्सा
فلسطین کا تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد صہیونی سمجھ چکے تھے کہ برطانیہ اب کمزور ہو چکا ہے، اب یہ انہیں ملک نہیں دے سکتا، اس لیے دوسری عالمی جنگ میں انہوں نے برطانیہ کا ساتھ چھوڑ کر امریکہ کی مدد شروع کی، اور انہوں نے امریکہ سے معاہدہ کر لیا کہ انہیں فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے بدلے بھاری مدد فراہم کی جائے گی۔ لہٰذا جیسے ہی امریکہ نے جنگ جیتی، 1945 میں یونائٹڈ نیشن کا قیام کیا، سبھی مسلم ملکوں میں اپنے پیادے بٹھائے اور 1947 میں ایک آزاد یہودی ریاست کا اعلان کر دیا۔ 14 مئی 1948 میں یہودی سربراہ ڈیوڈ بین گوریون نے فلسطین میں باقاعدہ اسرائیلی ریاست کا مطالبہ کیا، اور اسی دن یو ایس پریزیڈنٹ ہیری ایس ٹرومن نے اسے قبول کر کے یونائٹڈ نیشن سے منوا بھی لیا۔ اس وقت یونائٹڈ نیشن میں صرف امریکہ کے اتحادی یا کمزور ممالک تھے، لہٰذا امریکی فیصلے ہی ساری دنیا پر مسلط ہوتے تھے۔ یونائٹڈ نیشن کے اس فیصلے کے مطابق فلسطین کی 52% زمین بنا سرحد کے تعین کیے یہودیوں کو دے دی گئی، اور 90% کی اکثریت رکھنے والے عربوں کو صرف 46% زمین ملی، اور 2% زمین جو یروشلم ہے اسے انٹرنیشنل تحویل میں رکھا گیا، یعنی یہاں کسی کا قبضہ نہیں تھا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل کی تھی۔ یہاں پر ایک بات اہم ہے کہ اس فیصلے میں مسلم لفظ کا استعمال کرنے کے بجائے عرب لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ اس وقت عرب قومیت کو پوری طرح پروموٹ کر دیا گیا تھا، یعنی عرب نیشنلزم کو وہاں پر بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا تھا۔ 1948 میں برطانیہ کو فلسطین سے نکلنا پڑا، جس کے بعد یہودیوں نے امریکی اسلحے کی مدد سے فلسطین کی 78% زمین پر قبضہ کرتے ہوئے یونائٹڈ نیشن کے اس فیصلے کو اسی کے منہ پر مار دیا۔ لیکن جب عربوں کے ہوش ٹھکانے آئے تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ خلافت عثمانیہ سے بغاوت کرنے کے بعد وہ خود اپنی حفاظت کے لیے پہلے برطانیہ اور پھر امریکہ کے محتاج تھے، اور اب بھی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے فلسطین کا صرف 22% حصہ رہ گیا۔ 14 دسمبر 1981 میں اسرائیل گولان پہاڑیوں یعنی ویسٹ بینک کو پھلانگ گیا اور کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اب مسلمانوں کے پاس صرف دریائے اردن کے مغربی کناروں کے کچھ حصے اور غزہ کی پٹی رہ گئی۔ صہیونی گھسپیٹیے جو کہ 1914 میں فلسطین میں صرف 5 سے 8% تھے، وہ 1975 تک آتے آتے 83% ہو گئے۔ 1,50,00,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو انہی کے ملک سے نکال کر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور تقریباً 50 لاکھ فلسطینی شہریوں کو شہید کیا گیا، جس میں کئی لاکھ معصوم بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ نسل کشی کا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اسرائیل نے اپنے قیام کے پہلے دن سے ہی تمام انٹرنیشنل قوانین توڑے ہیں، اب تک جتنے بھی ایگریمنٹ کیے کسی کو پورا نہیں کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ سال 2019 میں جب اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تو اس میں 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، لیکن پوری دنیا خاموش تھی۔ یاد رہے اب فلسطینی عوام کے ہاتھوں 5% زمین بھی نہیں ہے۔ غزہ کی پٹی اگرچہ ان کے قبضے میں ہے، لیکن اسرائیل ان تک کسی بھی ویلفیئر فیسلٹی کو نہیں پہنچنے دیتا۔ ویسٹ بینک کے کچھ علاقے فلسطینی عوام کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اس پر بھی اسرائیلی اتھارٹی کا قبضہ ہے۔ یہ سب 1922 سے ہی ہوتا رہا، لیکن نہ ہی لیگ آف نیشن نے ظلم کو روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی یونائٹڈ نیشن نے۔ لہذا صہیونی اپنی فوج بنا کر فلسطینی عوام پر حملہ کرنے لگے تو خود فلسطینیوں نے اپنے حق اور تحفظ کی خاطر ہتھیار اٹھا لیا۔ انہوں نے حماس، PLO، فتح، حرکت الصابرین اور اس جیسے کئی چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر اسرائیل پر جوابی کارروائی کرنی شروع کر دی۔ جب تک لاکھوں عام فلسطینی شہری مرتے رہے، کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی، لیکن جب کچھ لوگوں نے اپنی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھائے تو انہیں دہشت گرد کہا جانے لگا۔ عالمی طور پر ان کو مالی مدد فراہم کرنے پر پابندی لگا دی گئی، انہیں انہی کے ملک کے چھوٹے سے حصے میں قید کر دیا گیا جہاں ان پر مسلسل قہر ڈھائے جا رہے ہیں۔ پہلے پوری دنیا میں نازی کے مظالم بیان کر کے صہیونیوں کو نہایت معصوم دکھایا گیا اور سمپتی ظاہر کی گئی۔ اس کے بعد نازی یا ہٹلر کے مظالم کے بدلے فلسطین میں انہیں داخل کیا گیا، حالانکہ فلسطین اور نازی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر انہیں ملک دینا ہی تھا تو یورپ اور امریکہ میں آج بھی بہت سے علاقے خالی ہیں جہاں کئی ملک آباد ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل نے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ 1948 سے امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کی پشت پناہی کی۔ واشنگٹن سے ہر سال اسرائیل کو $3 ملین کی فوجی امداد بھیجی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی اسرائیل کے خلاف کسی نے آواز اٹھائی تو امریکہ نے اسے اپنی دھمکی سے چپ کرا دیا۔ عراق کے صدام حسین اور لیبیا کے معمر قذافی کی مثال بھی اسی تناظر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک عیسائی ملک امریکہ اپنے دشمن یہودی ملک کو سپورٹ کیوں کرے گا؟
تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عرب اور دیگر مسلم ملکوں کو غلام بنا کر رکھا جا سکے اور ان کے درمیان کانفلکٹس پیدا کیے جاتے رہیں جو انہیں آپس میں لڑنے پر مجبور کرے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ کی آبادی پروٹسٹنٹ عیسائیوں سے تعلق رکھتی ہے جو تقریباً 500 سالوں سے یہودیت اور صہیونیت سے کافی قریب ہیں، اگرچہ ان میں زبردست دشمنی بھی ہے لیکن بہت سے نکات پر ان کا اتفاق بھی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں فری میسن نامی یہودی تنظیم وہاں کی سیاست اور معیشت پر حاوی ہے، اس لیے امریکہ کا ہر فیصلہ صہیونی مفاد میں ہوتا ہے اور اکثر امریکی پریزیڈنٹس پر فری میسن کا ممبر ہونے کا الزام بھی لگتا رہتا ہے۔ نوجوانوں نے ترک اور عربوں کی سادگی سے استعماری قوتوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ شریف مکہ اور شاہ عبدالعزیز بن سعود کے ساتھ الگ الگ معاہدے کیے جس کی بنا پر وہ مزید ٹکڑوں میں بڑھ گئے۔ حکومت کی لالچ میں انہوں نے خود کو خلافت عثمانیہ سے الگ تو کر لیا لیکن اب یہ خود اپنی حکومت کے تحفظ کے لیے برطانیہ اور اس کے بعد امریکہ کے محتاج تھے، لہٰذا ان کا خوب فائدہ اٹھایا گیا اور ابھی بھی سلسلہ جاری ہے۔ پہلے برطانیہ پھر امریکہ نے انہیں اپنی غلامی میں جکڑ لیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ نے سعودی تیل سے معاہدے کے بعد 640 ملین بیرل سے زیادہ کروڈ آئل کا ذخیرہ کر رکھا ہے جبکہ روزانہ کی کھپت 20 ملین ہے جس میں سے 60 سے 70% سعودی سے پوری کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ہمیشہ سعودی سے مالی مدد لی ہے۔ پیٹرو ڈالر کی بنیاد ہی سعودی تیل پر قائم ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ ایک لمبا موضوع ہے لیکن 1973 کی مصر شام کی کارروائی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ میں بس اتنا بتا دوں کہ جس جنگ میں مسلم حکمرانوں نے یہ کہہ کر فوج اتاری تھی کہ یہ جنگ نہایت خفیہ اور اچانک ہوگی، خود فوجیوں کو بھی علم نہیں تھا کہ جس دن وہ مشق کر رہے تھے اسی دن انہیں اسرائیل پر حملہ کرنا تھا، لیکن اسرائیل پہلے سے ہی تیاری کر کے بیٹھا تھا اور عرب فوجی گولان گھاٹی پہنچنے سے پہلے ہی دبوچ لیے گئے کیونکہ سیرین ڈیفنس منسٹر کی بیوی یہودی تھی اور اس نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو ساری پلاننگ بتا دی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ عربوں نے اسرائیل سے لڑنے کی کوشش نہیں کی لیکن یہ امریکہ کے اس حد تک غلام ہے کہ اپنی فورن پالیسی اور ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی آزادی سے طے نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عرب دورے کے بعد قطر کے خلاف سعودی اور اس کے عرب اتحادیوں کا معاملہ اس بات کی دلیل ہے۔ جب تک پاکستان امریکہ کی دوستی مضبوط تھی، سعودی بھی پاکستان کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرتا تھا، لیکن اب وہ پاکستان ڈیفنس منسٹر کو بھی بھاؤ نہیں دیتا کیونکہ اب پاکستان امریکہ نہیں چین کا دوست ہے۔ بھارت اور سعودی کے ڈپلومیٹک ریلیشن پہلے بھی اچھے تھے لیکن جب سے امریکہ بھارت کی دوستی بڑھی ہے تب سے عرب بھی بھارت کے اور قریب آ گیا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے حکم پر متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کر کے اسرائیل کو قبول کر لیا ہے اور اس پر جب سعودی نے خوشی کا اظہار کیا تو امریکی صدر نے کہہ ہی دیا کہ سعودی بھی اسرائیل کو قبول کر لے، نیک کام میں دیری کس بات کی۔ حالات یوں ہی رہے تو کچھ ہی سالوں میں تمام عرب ممالک اسرائیل کو ضرور قبول کر لیں گے جس کا اشارہ امام مکہ نے جمعہ کے دن خود دے دیا ہے۔ بہت سے عیسائی اور یہودی فلسطینی معاملے پر امریکہ اور صہیونی ریاست اسرائیل کے خلاف ہیں، لہذا جب کبھی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل جارحانہ اقدام کرتا ہے تو دنیا بھر کے امن پسند عیسائی اور یہودی اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ انہیں جہاں کہیں بھی آزادی اور امن سے رہنے کا حق ملے وہاں رہنا چاہیے۔ صہیونی مانتے ہیں کہ نہ صرف فلسطین بلکہ دریائے نیل سے دریائے فرات کے درمیان گریٹر اسرائیل کا قیام ہر یہودی کا فرض ہے۔ یاد رہے صہیونی پلان گریٹر اسرائیل میں فلسطین کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، مصر، عراق، سیریا، جارڈن اور ترکی کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہونے کے بعد ہی ان کا مسیحا آئے گا جو ساری دنیا پر صہیونی حکومت قائم کرے گا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں اس کی تعمیر ممکن ہے۔ یاد رہے ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 میں یونائٹڈ نیشن کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یروشلم جو سلامتی کونسل کی حفاظت میں تھی وہاں امریکن ایمبیسی موو کر لی اور اسے اسرائیل کا کیپٹل مان لیا۔ مطلب امریکہ نے عربوں کے ساتھ ایک اور بڑا مذاق کیا جس پر عربوں کے پاس خود پر ہنسنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ صلیبی اور صہیونی اتحاد کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ ٹرمپ بھی پچھلے بہت سے امریکن پریزیڈنٹس کی طرح صلیبی یعنی کاسٹر ذہنیت کے حامل ہیں۔ صلیبی بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی اور فلسطین سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے اور جلدی سے یہودی ریاست
ریاست قائم کی جائے تاکہ جب ان کا مسیحا آئے تو عیسیٰ مسیح آ کر یہودیوں اور ان کے مسیحا کو قتل کر دے، مزید ساری دنیا کو عیسائی بنا لے۔ ان کا ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے ارمیگڈون نامی جنگ ہوگی جس میں باطل ہارے گا اور حق جیتے گا۔ قرآن میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر ہے، جبکہ احادیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر یہودیوں کے مسیحا یعنی دجال کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور یہ پیشن گوئی کی ہے کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ پورا عرب دجال یعنی یہودیوں کے مسیحا کے قبضے میں چلا جائے گا۔ جب عیسیٰ مسیح آئیں گے تو دجال باب لد سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ مارا جائے گا۔ باب لد اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ظہور مہدی علیہ السلام کا عقیدہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہ دونوں مل کر اس دنیا کے تمام ظالموں سے جنگ لڑ کر ان کا خاتمہ کرنے کے بعد خدائی قانون نافذ کریں گے، جس سے ہر برائی کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر امن و امان قائم ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن اور حدیث کے پیروکار اور شریعت محمدی پر عمل کریں گے۔ قیامت کے بارے میں مسلمانوں کے یہاں سب سے زیادہ تفصیل دستیاب ہے، انشاءاللہ ہم پھر کسی موقع پر اسے بیان کریں گے۔ دوستو ہماری لاسٹ ویڈیو ایجوکیشن گائیڈنس سے متعلق تھی، اسے ضرور دیکھیں۔ ہم جلد ہی آپ سے GDP کے مسئلے پر بات کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، شکریہ۔